अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, जिन्होंने एक बुक लिखी है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। उन्होंने एक बुक तो लिखी है, पर उन्होंने एक नया जिन्हें पंजाबी के अंदर तमाशा ही लग गया। उन्होंने बुक लिखी है और वो बुक जब रिलीज़ हुई है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हैं, जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान और भारत जो है वो न्यूक्लियर वॉर के करीब पहुंच गए थे 2019 में। अब हुआ ये है कि माइक पोम्पियो का ये कहना है कि मैं जो है वो अपने होटल में था, और आई थिंक समवेयर इन एशिया पैसिफिक, आई थिंक इन हनोई, और कोई जो नॉर्थ कोरियन लीडर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कोई समिट थी, कि मुझे एक कॉल आई और उस कॉल में बताया, और कॉल जो है वो सीनियर इंडियन ऑफिशियल की कॉल थी, अर्जेंट कॉल फ्रॉम ए सीनियर इंडियन ऑफिशियल। और उसने कहा कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान और भारत जो है ये दोनों अपने न्यूक्लियर वेपन्स की स्ट्राइक कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब अगर कोट अन कोट मैं बताऊं तो माइक पोम्पियो ने कहा कि ही बिलीव्ड द पाकिस्तानीज हैड बिगन टू प्रिपेयर द न्यूक्लियर वेपन्स फॉर ए स्ट्राइक। इंडिया, ही इन्फॉर्म्ड, वाज कंटेम्पलेटिंग इट्स ओन एस्केलेशन। अब इसमें अगर आपको याद हो, थोड़ी सी चीज़ जो है ना वो समझने वाली है। इसमें अगर याद हो कि फरवरी 2019, 14 फरवरी आई थिंक, फरवरी 2019, इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स की पाकिस्तान के अंदर, और कहा जी कि पाकिस्तान के जो ग्रुप्स हैं, दहशतगर्द ग्रुपों के ख़िलाफ़ इन्होंने एयर स्ट्राइक की हैं, और क्योंकि वो कश्मीर के अंदर वो जहाद में लगे हुए हैं। और बेसिकली हुआ ये था कि 44 सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स जो है उसके जो 44 लोग जो हैं वो अपनी जान से चले गए, और ये जैश ए मोहम्मद जो थे उन्होंने ये एक एक्सप्लोसिव लेडन एसयूवी जो थी वो आई थिंक कन्वॉय में मार दी, और जिसमें पैरामिलिट्री सारे लोग जो थे। अब ये पुलवामा एक डिस्ट्रिक्ट है साउथ कश्मीर में, वहाँ पे हुआ। अब हुआ यूँ कि जैसे ही ये चीज़ हुई तो इंडिया, ज़ारी बात है, उन्होंने कहा कि वहाँ पे दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, वी वोंट लेट दिस हैपन, सो एंड सो। और फिर इंडिया ने पाकिस्तान में जो है वो स्ट्राइक्स की, और जब स्ट्राइक की तो जिसे वो कहते हैं कि मामलात ख़राब हो गए। इंडिया जो है उसने एक तो जैश ए मोहम्मद के जो चीफ मसूद अज़हर है उनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया, और यूएन सिक्योरिटी कौंसल से अमेरिका, यूके, फ्रांस, सब ने जो 1267 कमेटी थी यूएन सिक्योरिटी कौंसल की, उसमें उन्होंने दहशतगर्द करार दिया, और चाइना जो था उन्होंने अपना वो जो टेक्निकल होल्ड था वो उठा लिया। अब बेसिकली जो माइक पोम्पियो कहानी सुना रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने न्यूक्लियर वॉर जो है वो रोकी, और वो कहता है कि मैंने पाकिस्तान के जो सबसे पावरफुल शख्स है जनरल कमर जावेद बाजवा, बेसिकली जो डी फैक्टो रूलर है, उन्होंने उनसे मैंने बात की। और माइक पोम्पियो का कहना ये है कि पाकिस्तान ने बेसिकली प्रोबेबली ये काम करवाया, प्रोबेबली एनेबल्ड ये जो कश्मीर में अटैक हुआ। और वो कहता है कि जो पाकिस्तान का एक्चुअल लीडर है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा है। मैंने उससे बात की और बताया, और उसने साथ ये भी नाल साड़ी बेइज्जती भी कर गया कि ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत है कोई नहीं, सिविलियन गवर्नमेंट है, सो एंड सो। और अब ये जो चीज़ उन्होंने कहा जी कि अच्छा, मज़े की बात है कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान के अंदर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिसको पाकिस्तान के उस वक़्त के DGISPR ने कहा कि इंडियन जहाज़ यहाँ पे पेलोड गिरा के चले गए हैं। मुझे स्टिल याद है, आई थिंक इट वाज़ वेरी अर्ली मॉर्निंग, मुझे एक इंडियन टेलीविज़न का फ़ोन आया समवेयर अराउंड 6 AM और 7 AM, और फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा जनाब कि आप जो है जिसे वो कहते हैं ना कि आप हमें जॉइन करें इस चीज़ के ऊपर कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये जो स्ट्राइक हुई है इसके ऊपर। तो अच्छा, अब मुझे भी नहीं पता था, फ्रैंकली स्पीकिंग दिस वाज अ मिलिट्री टर्म, मैंने भी कभी ऐसे सुना नहीं था ये क्या चीज़ है। लेकिन खैर जैसे जैसे मैंने उसको समझा कि ये क्या चीज़ है तो पता चला, फिर ट्वीट आई, सारा कुछ आया। अब हुआ ये कि जो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक थी, जिसकी वजह से
جیسے 12 گھنٹے کے بعد، ٹھیک ہے جی، انڈیا نے جسے وہ کہتے ہیں، سوری 12 دن کے بعد انڈیا نے یہ سوچا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور انڈین ایئر فورس جو جیٹس ہیں انہوں نے بالا کوٹ کے اندر خیبر پختونخوا میں یہ حملہ کیا۔ اب یہ ایک ظاہری بات ہے، انڈینس کہتے ہیں یہ انٹیلیجنس لیڈ آپریشن ہے اینڈ آل دیٹ، اور انڈیا نے ایک جو اسے کہتے ہیں نا ایک، وہ کہتے ہیں جی ایک بہت بڑا ٹریننگ کیمپ تھا جیش محمد کا بالا کوٹ میں، اور وہاں پہ نمبر بہت بڑے تھے ٹیررسٹ کے، ٹرینرز کے، سینئر کمانڈرز وہاں موجود تھے، سو اینڈ سو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا یوسف اظہر جو کہ ایلیس استاد غوری کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ اس فیسلٹی کو لیڈ کرتا تھا، اور یہ مسعود اظہر کا بھائی تھا جو کہ جیش محمد کا چیف تھا۔ اینڈ دین پھر یہ سارا معاملات چلا، اب ہوا یہ کہ پھر معاملات جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو گئے، اینڈ دین اٹ آل، جسے وہ کہتے ہیں نا جسے حالات جب خراب ہوئے تو پھر کمانڈر ابھی نندن کا بھی جہاز گرایا گیا جو کہ پاکستان نے گرایا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پھر فروری 27 کو پھر ایک اٹیمپٹ ہوئی، اور پھر جو پاکستان ایئر فورس ہے اس نے ملٹری انسٹالیشن جموں اینڈ کشمیر میں اس میں اسٹرائک کی، پھر ایک ایریل اسکرمشز ہوئی جس میں ونگ کمانڈر ابھی نندن جو ہے، جو کہ مگ 21 جو ایئر کرافٹ اڑا رہا تھا اس کو گرایا گیا، اور انڈینس کہتے ہیں F-16 نے گرایا، جبکہ پاکستان ایئر فورس کا جو جہاز ہے جو کہ پاکستان نے امریکن سے لیا، لیکن پاکستان یہ کہتا رہا کہ نہیں یہ ہم نے JF-17 سے گرایا، اینڈ دین انڈیا نے یہ کہا جی کہ یہ جو ہے F-16 ہم نے ایک گرایا بھی ہے پاکستان کا، جو کہ پاکستان بعد میں نہیں مانا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اب یہ جو چیز ہے آبویسلی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اس طرح کی ڈیولپمنٹ تھی کہ جس کو دیکھ کے پاکستان نے کبھی یہ پہلے چیز دیکھی نہیں تھی کہ اس طرح کی سرجیکل سٹرائک، لیکن پاکستان نے رسپونڈ کیا، ایک کرائسس پیدا ہو گیا، عمران خان نے ابھی نندن کو چھوڑ دیا، دیٹ از دا اسٹوری۔ لیکن یہ مائک پومپیو کا کہنا کہ امریکہ نے نیوکلیر وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان جو اوارڈ کرائی جو ہے اس کو موڑا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ مائک پومپیو جو تھے ہی واز اے ویری ٹف آن پاکستان، اور اس کی وجہ یہ ہے، ان کے ٹف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مائک پومپیو جو تھے وہ اس وقت کے جو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو انہوں نے سیدھا سیدھا کہا، اور انہوں نے کہا بھائی تم اب واشنگٹن سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہو تو وایا کابل، ہمیں کابل میں ہیلپ کرو، ہم آپ کو، کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ فیصلہ کر رہی تھی ہم ایگزٹ کریں گے، اور وہ تھوڑا ایگزٹ کر رہے تھے، امریکنز کو یہ تھا ہمیں یہاں سے یہ نکال لیں، پاکستان مدد کرنا چاہ رہا تھا، بلکہ پاکستان تو کہتا تھا امریکنز رکے یہاں پہ، بٹ اینی ہاؤ، لیکن یہ جو چیز ہے اس چیز کا کہنا کہ امریکہ آج بھی وہ ملک ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھ سکتا ہے، جو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا وہ ایک انفلوئنس رکھتا ہے، کہ وہ پاکستان اور بھارت جیسے ملک جو کہ جن کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، ان کے درمیان ایک جنگ جو ہے انہوں نے نیوکلیر وار کو بیسیکلی اوائڈ کروایا، دس از بیسیکلی واٹ ہی از سینگ۔ اب یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیز اے ویری 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 یہ سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں کہ یہ کس طرح ہوتی ہیں، یہ کس طرح یہ ڈیولپ ہوئیں، یہ تو کوئی پاکستان سائڈ سے کچھ سٹوری سنائے تو پتہ چلے گا، کیونکہ ان کے بقول انڈیا بھی نیوکلیر ویپنز پریپیئر کر رہا تھا اور ڈپلائی کر رہا تھا، اور پاکستان بھی اس پہ کام کر رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی اور اسلام آباد کی لیڈرشپ جو ہے اس میں، ظاہری بات ہے اسلام آباد کی تو نہیں، راول پنڈی میں جو GHQ میں ہمارے آرمی چیف ہیں ان سے بات کی، انڈیا کا ظاہری بات ہے انہوں نے فورن منسٹر وغیرہ سے بات کی ہوگی کہ اس چیز کو نہ کیا جائے، اور خیر اینی ہو تھنگز گاٹ کول ڈاؤن، لیکن یہ چیز تو پتہ چلتی ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ آج بھی اگر خطے میں سب سے زیادہ اس چیز کا خطرہ ہے کہ نیوکلیر جنگ ہو سکتی ہے تو پاسبلٹی تو ہے ایک بات، اس کے لیے پاکستان نے ظاہری بات ہے اپنی نیوکلیر تھریش ہولڈ بہت نیچے کی ہوئی ہے، پاکستان کہتا ہے کہ جی ہم ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن چلا دیں گے تاکہ چھوٹے پیمانے پہ انڈیا کا نقصان ہو، پاکستان کو یہ ہے کہ پاکستان جو کنونشنل وار ہے انڈیا کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، انڈیا کے پاس فوج زیادہ ہے،
انڈیا کے پاس پیسہ زیادہ ہے، انڈیا کے پاس باقی چیزیں زیادہ ہیں، سو ہم اپنی نیوکلیئر تھریش ہولڈ نیچے کر دیں تاکہ انڈیا کی ہم کنونشنل کیپیبلٹی کو اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی سے روک سکیں. دیٹ از بیسیکلی دا کرکس جو کہ پاکستان کا نیوکلیئر کا جو رکھنا ہے. اب یہ جو چیز مائک پومپیو نے، جیسے میں نے کہا، یہ یا تو کوئی بھارت سے اس کو کوئی کلیریفائی کرے کہ کون ہے. دیکھیں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہ تو بتایا ہے کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ سے بات کی ہے. انہوں نے انڈیا کا نہیں بتایا کہ انہوں نے انڈیا میں کس کی کال آئی. if this is what he's saying کہ somebody called from India, تو آپ اب امیجن کر لیں کہ یہ جو کال ہے یہ کس طرح کی کال ہے، کیا تھا. یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دس از سم تھنگ ویری 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 سگنیفیکینٹ، کہ جو امریکنز ہیں وہ انڈین کسی ڈپلومیٹ کا نام نہیں لے رہے یا انڈین لیڈر کا نام نہیں لے رہے، وہ پاکستان کا نام لے رہے ہیں اور پاکستان کے آرمی چیف کا نام لے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دی ایکچوئل لیڈر آف پاکستان. سو اٹ مینس کہ وہ پاکستان کو جو ہے نا وہ اتنا رسپانسیبل ملک نہیں سمجھتے، پاکستان کی اتنی پرواہ نہیں کرتے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا میں نے بڑی اپنے فورن منسٹر سے بات کی، اپنے کاؤنٹر پارٹ سے، وہ بھی انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں نے پاکستان کے سب سے پاورفل بندے سے بات کی، یہ بھی نہیں کہا. انہوں نے ایکچولی نام لیا ہے قمر جاوید باجوہ کا، اور جو کہ اس کو کہا انہوں نے ایکچوئل لیڈر آف پاکستان، جس کے پاس ایکچوئل پاور ہے. ٹھیک ہے جی. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ویسٹرن ممالک ہیں، امریکہ ہو، یورپ ہو، برطانیہ ہو، وہ فوج کو سیریس لیتے ہیں اور سیاستدانوں کو ڈمی سمجھتے ہیں. یہی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے، میں سمجھتا ہوں جب انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو سیریس نہیں لیتی تو ظاہری بات ہے یہ ایک ایک سارے پروسیس کو، جسے کہتے ہیں نا ایک 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 جسے آپ کہہ لیں کہ یہ انڈو ہی سمجھیں، یہ ہو جاتا ہے اس سے. اب یہ جو چیز ہے کہ کیا کوئی بولے گا اس کے اوپر پاکستان سے؟ میرا نہیں خیال بولے گا. کیا کوئی انڈیا سے بولے گا؟ میرا نہیں خیال بولے گا. ہاں ایک چیز ہے، سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے. نارملی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ویسٹرن لیڈرز ہیں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ کتابیں وغیرہ لکھ دیتے ہیں، اس سے وہ دوبارہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ادھر ادھر کی مار بھی دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ کون سا کسی نے ویریفائی کر لینا ہے. لیکن ظاہری بات ہے جب پبلشرز چھاپتے ہیں تو وہ اس کریڈیبلٹی پہ چھاپتے ہیں، کیونکہ بھائی ہی واز دا سیکرٹری آف اسٹیٹ، ہی واز دا ٹاپ ڈپلومیٹ آف دی امریکن گورنمنٹ. پوری دنیا میں اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فارن پالیسی ایجنڈا ہے اس کو لے کے چل رہے تھے. تو آبویسلی اس کی وہ بندہ تو ہے. لیکن ایک چیز تو مجھے لگتا ہے کہ کیا آئندہ اس طرح کے جو نیوکلیر کرائسس ہوتا ہے تو کیا امریکہ اس طرح کی مدد کر سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ سم ہو آج نہیں تو کل، پرسوں، چوتھ، 6 مہینے بعد، سال بعد، 4 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد، ایک پاکستان کی کچھ نہ کچھ ایک لمیٹڈ جنگ بھارت کے ساتھ ضرور ہونی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بھارت یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اکنامیکلی ویک ہے. نارملی تو جب اتنا اکنامیکلی ویک ہو تو لڑائی کا تک نہیں بنتا، لیکن پھر بھی اگر آپ کچھ عرصہ دیکھیں پہلے تو انڈیا نے کہا جی ہم سے ایک میزائل چھوٹ گیا تھا. وہ میزائل میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چھوٹا نہیں تھا، وہ چلایا گیا تھا. بعد میں انڈیا نے سوری کر لیا اور پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں بتایا، لیکن کسی نے کوئی خاطرداری اس کو پرواہ نہیں کیا، نہ کہ کوئی نہیں. خیر ہے وہ انڈیا نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو آن بورڈ لے لیا ہوگا کہ بھائی یہ ایسے ہوا تھا، ہم نے وہ لوگ بھی فائر کر دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب وہ کون سے لوگ فائر کیے، کہاں کیے، ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک کوشچن ہے جو کہ رہ جاتا ہے. سو لیٹ سی آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور بھارت کا، میں تو چاہتا ہوں اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، لیکن اگر ہوتی ہے تو کوئی دوسرا ملک نیوکلیئر وار کو اوائڈ کر پائے گا. ہسٹری بڑی پڑی ہے. جو 2001 میں جب انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تب بھی دیر واز اے پاسبلٹی انڈین فوجیں جو ہیں وہ بارڈر پہ آ گئیں، پاکستان سے بھی فوجیں بارڈر پہ گئیں. اور اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے بھی اب کشمیر اٹ سیلف از اے کرائسس، جس کی وجہ سے پاکستان ہمیشہ کشمیر کو نیوکلیر فلیش پوائنٹ کہتا رہا تاکہ دنیا کو کنونس کرے، موبلائز کرے کہ دیکھیں یہ کشمیر جو ہے وہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، یہاں سے کبھی بھی وار ہو سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے دنیا اب اس بات کو سیریس نہیں لیتی.
کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے یا سول لیڈرشپ ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ لاسٹ ٹائم جب ہم نے نیوکلیر ویپن ٹیسٹ کیا تھا، پہلے انڈیا نے کیا اور ہم نے کیا، تو دونوں کو سینکشن کر دیا گیا تھا۔ تو آج تو ہم پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا انٹل اینڈ انلیس کہ بھارت کوئی نیوکلیر کے حوالے سے قدم نہ اٹھائے، بھلے ٹیسٹ کے حوالے سے جو بھی کچھ قدم بھارت اٹھائے گا، ظاہر بات ہے پاکستان کو اس کا رسپونڈ کرنا پڑے گا۔ لیکن کیا کوئی ملک آج، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اتنا زیادہ ڈپلومیٹیکلی جو ہے وہ مائلیج لے چکا ہے، تو کیا دیر از اے پاسبلٹی کہ بھارت کو اس طرح کی مس کیلکولیشن کرے گا؟ کیونکہ جتنا نریندر مودی نے اسٹیپ ابھی تک لیے ہیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے دیر از اے پاسبلٹی کہ کوئی لمیٹیڈ وار ہو انڈر دا نیوکلیر اوور ہینگ، یہ ایک ٹرم چلتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے، اور انڈیا وہ نیوکلیر تھریش ہولڈ کراس نہیں کرے گا۔ لیٹ سی یہ کیسے چیزیں چلتی ہیں، لیکن اور کیا مائک پومپیو جو ہے کل کو بتا پائیں گے کہ وہ کس انڈین ڈپلومیٹ سے ان کی بات ہوئی یا کس انڈین لیڈر نے ان سے بات کی؟ ظاہر بات ہے اگر امریکہ کے وزیر خارجہ کو فون ہوا تو وہ کسی ڈپلومیٹ نے کیا ہوگا۔ انڈیا کے اندر فوجی تو فون نہیں کرتے، ہمارے ہاں ہی فوجی فون کرتے ہیں۔ تو یہ ایک میرے سمجھ سے ایک چیز ہے، ایک کویشچن ہے، لیٹ سی کوئی اس میں کوئی آگے چیز سمجھ آتی ہے یا کہ نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔